बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन हम आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। 5 फरवरी 2025 आज का दिन है। आज हम एक ऐसे खिते की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से हुस्नो जमाल का पैकर रहा है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से वहाँ सिर्फ आहों की और सिसकियों की गूंज है। वो वादी जो कभी जन्नत नज़ीर कहलाती थी आज जुल्म की गवाह बन चुकी है। वो जगह जहाँ सिर्फ हसीन पहाड़ थे, हसीन वादियाँ थीं, आज वहाँ से जो है वो सिर्फ और सिर्फ खून की नदियाँ बहती हैं। कश्मीर सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कौम का नाम है जो मुसलसल आज़ादी की जंग लड़ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मासूम बच्चों के जनाजे उठाए जाते हैं, जहाँ माओं की गोदें उजाड़ी जाती हैं और जहाँ नौजवान अपने लहू से तारीख रकम करते हैं। ये जुल्म सितम कोई आज की बात नहीं है। 1947 से लेकर आज तक कश्मीरी अवाम को गुलाम बना के रखा हुआ है। गुलाम बनाने की मजीद कोशिशें की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो भी इस मसले पर सिर्फ बात ही कर रही हैं, लेकिन दुनिया की खामोशी जो है उसने इस जन्नत की वादी को मिट्टी बना दिया है। आज ज़रूरत इसकी है कि हम जितने भी लोग हैं ना, हम कश्मीरी अवाम का साथ दें, हम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करें, हम दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए बात करें, हम दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए लड़ें, क्योंकि हमें ये साबित करना है कि कश्मीर हमारी जिम्मेदारी है। कश्मीर, क्योंकि कायद ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो हमें ये साबित करना है कि ये हमारे दिल की धड़कन है, ये हमारे लिए इंसाफ की जंग है, ये अदल की जंग है। क्योंकि कश्मीर है, कश्मीर रहेगा तो हम रहेंगे। तो हमें अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा से अपने शो में ये बात करती हूँ, आज तो खैर हम कश्मीर का योम यकजहती मना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से अपने शो में ये बात करती हूँ कि बहुत कम होते हैं वो लोग जो किसी भी ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे होते हैं। देखिए, बात करना, तमाम चीज़ों को जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, ये बहुत आसान है। लोग जो है वो बातें बहुत कर लेते हैं, बट मसला सारा ये है कि इन बातों को रियलिटी की तरफ लेकर आना, उन बातों को वाकई आपने कहीं जाके प्रूफ करना कि देखें, आज हम अगर कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, कश्मीर का योम यकजहती मना रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे मिलकर कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो वहाँ जाकर या ये सोचें कि यार हम तो जा नहीं सकते। आप पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की यूथ को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनके अंदर ये जज्बा बढ़े कि वो मुल्क और कौम की खिदमत तो कर ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो कश्मीर के लिए भी आवाज़ बुलंद करें। अगर मैं अपनी बात करूं या अगर मैं और लोगों की बात करूं जो मेरे मतलब सर्कल में हैं, तो हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि यार कोई हमारे कोई यूथ बैठी है, हम लोग जब एक साथ बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं बातें चल रही होती हैं। हमारी गॉसिप्स का हिस्सा हमारी दोस्तें होती हैं, हमारी फील्ड होती है, हमारी जर्नल रियलिटी होती है, आज इसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हमारा मुल्क नहीं होता। हम कभी भी मुल्क के लिए बात नहीं करते। और फिर आ जाते हैं वो महान लोग, मैं हमेशा उनको महान लोग कहती हूँ, जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है, यहाँ तो ये, यहाँ तो ये। तो मैं हमेशा एक ही मिसाल देती हूँ, अगर हम बात करें अपने मुल्क और कौम की, कि अगर आपके घर में किसी किस्म का तजाद हो जाए, अगर आपके घर में किसी किस्म का झगड़ा हो जाए, अगर आपके घर में कोई परेशानी आ जाए, तो क्या आप बैग उठाएंगे, घर छोड़ के निकल जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप उस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई ऐसा जो है वो ज़रिया पैदा हो जाए कि आपका वो मसला जो है वो ख़त्म हो जाए और घर में दोबारा से अमन और सुकून आ जाए। तो इसी तरह से ये अपना शहर भी अपना है, अपना मुल्क भी अपना है, कश्मीर भी अपना है। सबको आपने यही सोचना है कि यार कहीं ना कहीं कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हल निकल आए, कहीं ना कहीं कोई ऐसी फोरम पे कोई बात हो जाए कि जिससे जो है वो चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएं। आज का शो बहुत मज़ेदार, या आज की ट्रांसमिशन मैं कहूँ तो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दिल को छूने वाली ट्रांसमिशन होगी। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। और आज जैसे मैंने अभी शुरू में ही बात की
کہ ہم ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی یوتھ کو, کیونکہ یہ یوتھ آنے والے وقتوں کا ہمارے لیے سرمایہ ہے. یہی ہے جو پاکستان کو مزید بلڈ اپ کر سکتی ہے, یہی ہے جو پاکستان میں مزید اور آگے کام کر کے آگے اب ہم کشمیر کی فلاح و بہبود کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں, آج کی ٹرانسمیشن میں ہم امپاور تو کر چکے ہیں, لیکن آج ہم سنیں گے, ہمارے ینگ بلڈ آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور ان ینگ بلڈز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں آج ہمارے ساتھ, اینکر پرسنز بھی ہیں ہمارے ساتھ, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہم گاہے بگاہے بات کریں گے کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ جو اتنی جنگیں ہوئی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم نے یہ کوشش کی ہے اور بہت شدت سے کوشش کی ہے, یہ جو جارحانہ جو ہمارا انڈیا کا آغاز ہے, یہ جو کر رہے ہیں وہ لوگ سب ساری چیزیں, یہ کیوں ہیں اور یہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے. جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ خلاف ورزی طبیعت سے کی جا رہی ہے کہ مطلب لوگوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو قیدی بنا کے رکھا گیا ہے, بھوک پیاس افلاس ہے وہاں پہ بہت ساری, تو یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے. ہم موٹیویشن کے طور پہ آج بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں. ہمیں ویسے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم مدرس ڈے منا رہے ہوتے ہیں, فادرس ڈے منا رہے ہوتے ہیں, یہ ڈے منا رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن کسی بھی چیز کا کوئی ایک اسپیسیفک ڈے تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو ساری زندگی مطلب پورا سال اسی چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا جو کشمیر ہے جو کہ خوبصورت ہے, وادی جنت جو کہ خوبصورت ہم کہتے ہیں نا, کہیں آپ پڑوسی ملک جو یہ جارحانہ کر رہا ہے نا ساری حرکتیں, آپ وہاں کے کسی آرٹسٹ یا کسی بھی انسان کے منہ سے بھی اگر آپ یہ سنیں گے نا کشمیر کی بات آئے گی تو وہ فوراً ان کے منہ سے ایک واو نکلے گا. تو اس واو کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم واو کے ہی باکس میں بند رکھیں, کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ ابھی میں نے کہا کہ اب وہاں پر بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری چیزیں جو ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہیں. تو ہم نے اپنے ملک و قوم کی خود حفاظت کرنی ہے, ہم نے اپنے یہ تمام جتنے بھی سیناریوز ہیں یہ ان سب کی خود حفاظت کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس, there are so many things جو کہ گزرتے شو کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہم شامل کرنے والے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے خوبصورت سے پیارے پیارے سے یوتھ اور جن کو میں نے کہا کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ آج کے شو میں بہت زیادہ ایک پیٹروٹزم آپ لوگوں کے اندر جاگنے والا ہے. یقیناً ہم نے کوشش کی ہے کہ وینس انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ تک کچھ پازیٹیو وائبس پہنچا سکیں. کچھ اینکر پرسنز, کچھ موٹیویشنل اسپیکر سب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دی بریک. کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ہماری آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو کہ ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں 5 فروری کو. آج کشمیر یوم یکجہتی کشمیر ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں بھی جو ہے وہ کشمیر کی یوم یکجہتی منا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن ان سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک بچہ, ایک چھوٹا بچہ, جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہمارا جو ینگ بلڈ ہے آج وہ ہمارے ساتھ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا جذبات ہیں, اس کے کیا احساسات ہیں کشمیر کو لے کے. ہمارے ساتھ عباد ہیں, عباد کی زبانی ایک خوبصورت سی اسپیچ سنتے ہیں. جی عباد. شہیدوں کی اذاؤں میں مجاہد کی ہوں شمشیر, شہیدوں کی اذاؤں میں مجاہد کی ہوں شمشیر, میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر. دوستو, مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر کشمیر کے وہ ننھے بچے یاد آ رہے ہیں کہ وہ بھی ہر روز یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی روز اسکول جائیں اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اسی طرح جب میرے بابا مجھے بوسہ دیتے تو مجھے کشمیر کے ننھے بچے یاد آتے جنہوں نے اپنے باپ کو آزادی کے لیے قربان کر دیا. ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی, ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی, ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. میرے اپنے دوستوں, ہم وطنوں اور عہدیداروں سے درخواست ہے کہ وہ کشمیر کو آزادی دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور میں یقیناً یہ ہمارا وینس انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہمارا ینگ بلڈ ہے,
جتنے بھی ہمارے بچے ہیں, دیکھیں ہمیں خود سے پروان چڑھانا پڑے گا, ہمیں بچوں کو ابھی سے بتانا پڑے گا, ہمیں صرف ان کو کارٹون کیریکٹرز یا ان کو جو ہے وہ کچھ رول ماڈلز کے نام نہیں بتانے, ہم نے ان کو سب کچھ بتانا ہے, چاہے وہ ہماری اسلام کی تاریخ ہو, چاہے جو ہے وہ ہماری ملک کی تاریخ ہو, قوم کی تاریخ ہو, وہ سب ان کو پتہ ہونی چاہیے, ہسٹری انہیں پتہ ہونی چاہیے. اس وقت اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے 3 پرسنالٹیز نے, اور ان تینوں سے آج بات ہوگی اسپیسیفکلی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ ایک ایسی پرسنالٹی جو پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ بن چکے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, یوتھ کو بڑا امپاور کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آج ان سے آج کے ڈے کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں گے. میرے ساتھ آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک بار پھر سے شو میں آنے کے لیے, تھینک یو سو ویری مچ. آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک سینئر اینکر پرسن جنہیں آپ اسکرینس پہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ سب کے جانے پہچانے, وینس فیملی کا حصہ ہیں, اور بہت اچھی باتیں آج ہم نے جو ہے وہ ان سے بھی کرنی ہے. وینس انٹرٹینمنٹ کی آج اسپیشل ٹرانسمیشن کا وہ حصہ بنے ہیں. میرے ساتھ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن صدیق سرور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا بھی شو کے لیے ٹائم دینے کے لیے. جی بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا اور آج کی اس اہم خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں جو ہے نا موقع دیا. بہت شکریہ. اور صدیق صاحب کے ساتھ ایک اور پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ یوٹیوبر بھی ہیں, آر جے پریزنٹر بھی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی جب بات کریں گے, کیونکہ وہ بھی اپنی باتوں سے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, تو آج وینس انٹرٹینمنٹ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, اور آج ان سے بھی بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہیں آج کے ڈے کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں رمیز قادری صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ رمیز صاحب جوائن کرنے کے لیے آج کے دن کے حوالے سے. صدیق صاحب باتوں کا آغاز ذرا میں آپ سے کروں گی, کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے بچے کے جذبات ہمارے سامنے شیئر کیے, تو یہ دیکھ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہماری جو جنریشن زی جنریشن جس کی ہم بات کرتے ہیں, جب یہ 2047 میں جب ملک پاکستان کا ہم جشن منا رہے ہوں گے 100 سالہ, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کمانڈ ملک پاکستان کی ہوگی. آج اگر ہم ان بچوں کو اپنی ان قربانیوں کے بارے میں بتائیں جو 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی, لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ حاصل کیا تھا, کسی نے ہمیں تشتری میں سجا کے نہیں پیش کیا تھا. تو جو وہ ہماری قربانیاں تھیں آج کی ہماری نسل کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ یوتھ جو ہے ہماری ملک پاکستان کی اس وقت یوتھ 65% سے زائد یوتھ کی بات کی جاتی ہے. اب یہ تو ابھی بچے ہیں, یہ ابھی یوتھ میں بھی شامل نہیں ہو رہے. یوتھ کی ڈیفینیشن 16 سال سے 30 سال کی وہ ایج ہے جو ابھی اسکول گوئنگ ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہیں. تو یہ تو ابھی پری یوتھ یہ کہیں گے نا کہ آپ یوتھ کی جو ابھی آبیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کشمیر بیسکلی ہماری وہ شہرگ ہے جس کے لیے ہم نے آج نہیں 1947 سے کاوشیں بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کاوشیں ہماری جو ہے نا وہ کیا صرف زبان کی حد تک ہیں یا ہمارے عملی طور پہ بھی کچھ ہے. ہم اپنے ازلی دشمن کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے وہاں پر تسلط قائم کیا ہوا ہے. جب 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو مودی صاحب نے, مودی کی گورنمنٹ نے ختم کیا تھا, تو اس وقت جو اس کی ریاست کی ایک جو ایک پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ اور لابنگ کر رہا ہے وہاں پر, وہ پورے انڈیا سے, پورے ہندوستان سے لوگوں کو لا کے وہاں بسا رہا ہے. ان کی لوگوں کی وہاں پر آبیاری اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کے جو آپ نے قرارداد کی بات کرنے کی کوشش کی تھی اپنے انٹرو میں, تو یہ وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر اگر کسی وقت رائے شماری بھی کرائی جائے تو وہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہو جائے جو وہاں پر اپنی پراپرٹیز اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو پورے ہندوستان سے وہاں لا کے بسایا جا رہا ہے. پاکستان اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو بھی اس کے اوپر ایک عملی قدم اٹھانا چاہیے, نہ کہ ہم نعرے لگائیں, نہ کہ ہم گانے ریلیز کر دیں, نہ کہ ہم صرف زبان سے برا بلا کہیں. ہندو کو اس وقت مرمت کی بھی ضرورت ہے. جب سے 1947 سے جب سے ہمارا یہ ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے, کشمیر ہماری شارک ہے, تو کیا ہم شارک کی قربانی کے لیے بیٹھے رہیں گے کہ شارک پہ وہ چھری آئے دن چلاتا رہتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا صرف ویٹ کرتے رہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا, ہمیں عملی قدم بھی اٹھانے ہوں گے اور ہر بھرپور جواب دینا ہوگا. اور ہم ہر روز یہ نعرے بھی لگاتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں کوئی ایک دن جو ہے نا وہ مخصوص نہیں کر دینا چاہیے, ہمیں 365 دن اس قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہم ہر روز بھی اگر یہ نعرے لگاتے رہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے ہم کس طرح کے رول ماڈل بن رہے ہیں؟ پاکستان میں رہنے والی 24 کروڑ عوام جو ہے نا ان کو کیا کیا اس وقت فیسلٹیز پاکستان میں موجود ہے جو ہم کشمیری عوام کو دیں گے؟ تو ہمیں رول ماڈل ایک بننا ہوگا, یہاں پر ایک ایسا لائف اسٹائل دینا ہوگا اپنی عوام کو, ملک پاکستان کے ان باسیوں کو
जो कश्मीर के अवाम देख के कहें नहीं यार हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना और पाकिस्तान के साथ रहना, तो हमें अमली इकदाम भी करने होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अमली इकदाम भी करना। सलमान, अगर आपकी बात की जाए तो डिफरेंट जगहों पे आप जो है वो हमारी यूथ को एम्पावर करते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं यूथ के हवाले से, जिस तरह से कश्मीरी नौजवान अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमारी जो यूथ है उनको किस तरह से उनसे सीखनी चाहिए ये सारी चीज़ें, और वो किस तरह से उनका मज़ीद साथ दे सकती है? मैं हमेशा जितनी भी मेरी इंटरेक्शन होती है यंग लोगों से, मैं उनको एक बात समझाता हूँ। एक अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा मुहावरा है कि वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट, इट ओनली डिटरमाइंस हु इज़ लेफ्ट। जंग से ये नहीं पता चलता कि सही कौन है, जंग के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि बचा कौन है। तो एक तो यंग जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए कि जंग हल नहीं है मसलों का, लेकिन जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, जैसे हज़रत ने बहुत अच्छा सही बयान किया, बिल्कुल सही तस्वीर पेश की कि वो सेंसेबल अप्रोच नहीं है उनकी। तो हमारे यूथ को ये शऊर मैं बेदार करने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में कि आपको ये पाकिस्तान की बागडोर आपने संभालनी है और किस तरह इस मसले को हल करना है। और मसाइल का हल हमेशा निगोसिएशन होता है, मसाइल का हल लड़ाई नहीं होती, चाहे वो ज़ाती लेवल पे हो चाहे वो इज्तिमाई लेवल पे हो। और कौमें आगे बढ़ती वही हैं जिनकी यूथ जो होती है वो बाशऊर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त बात की है सलमान ने कि वाकई वही कौम आगे बढ़ती है जिसकी यूथ बाशऊर होती है, और हमें जो है वो यूथ को हमेशा बाशऊर करने की ज़रूरत है। रमीज़, मैं चाहूँगी ज़रा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम शामिल करें, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है, आगे यकीनन बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, लेकिन आज के दिन के हवाले से, योम यकजहती कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सलमान सर ने भी बात की है कि जंग के बाद पता चलता है कि बचा कौन है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे सर ने कहा कि बातों से मसाइल हल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां हमें बातों के बजाय लाठी का सहारा भी लेना पड़ता है। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान हमने आज़ाद किया है तो हमने इतनी आसानी से मुल्क नहीं मिल गया था, लाखों जानों की कुर्बानी दी थी, और आज भी लाखों जानों की कुर्बानी अब तक कश्मीरियों में कश्मीरी लोग जो है वो दे चुके हैं। बहुत सी माएँ अपने बच्चे कुर्बान कर चुकी, बच्चे बाप कुर्बान कर चुके, बहनें भाई कुर्बान कर चुकी, लेकिन खून बहने के बाद भी हासिल क्या है? कुछ नहीं। आज हम सिर्फ बातें करते हैं। जैसे सलमान भाई ने कहा कि हमें यूथ को इस बात की तरफ मोटिवेट करना होगा, उन्हें बाशऊर करना होगा, उन्हें बताना होगा। जैसे आपने शुरू में कहा, कोई एक दिन मुख्तस नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से, चाहे मदर्स डे हो तो क्या मदर्स डे एक दिन के लिए है? वो एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट थी, उस पर एक तरफ मदर थी और वहाँ ऊपर लिखा था मदर्स डे और सारे बहन भाई एक साथ थे, और एक तरफ खाली अकेली मदर थी और लिखा था अदर्स डे। तो सिर्फ मदर्स डे पे मदर के साथ और अदर्स डे पे मदर को अकेला छोड़ दिया। तो कश्मीर डे पे सिर्फ 5 फरवरी को कश्मीर याद आता है, बाकी पूरा साल कश्मीर की कहीं कोई बात ना करे। तो यूथ को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि कश्मीर हमारा हिस्सा है? जैसे कायद ने कहा कि कश्मीर शहरग है, और मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। क्या कहने? जिस तरह दिल के बगैर जिस्म मुर्दा होता है, जिस्म बेजान होता है, इसी तरह कश्मीर के बगैर पाकिस्तान बेजान है, पाकिस्तान में जान नहीं है। या मैं यूँ कहूँ कि अगर पाकिस्तान जन्नत है तो कश्मीर पाकिस्तान की उस जन्नत का कश्मीर उस जन्नत का सबसे खूबसूरत महल है जो इस वक्त हम कब्जे में है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें उस कब्जे से आज़ादी चाहिए। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह सबकी दुआएं, सबकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, क्योंकि खून कभी ज़ाया नहीं होता। लेकिन अमली इक़दाम बहुत ज़रूरी है। हाँ, अमली इक़दाम बहुत ज़रूरी है। और एक बात मुझे याद आई, राहत इंदौरी साहब ने एक क़ता इरशाद फरमाया था कि कहीं भी दुनिया में बम ब्लास्ट हो जाए जी, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। अब ये कश्मीर में इतनी बर्बरियत हो रही है, जो मुसलमानों को मारा जा रहा है वो मुसलमान है जो मार रहे हैं। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। और ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, क्या कहने, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। वाह वाह, क्या कहना, खूबसूरत बात रमीज़, और यकीनन बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। सिद्दीक साहब, मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगी कि माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से मीडिया से वाबस्ता भी हैं आप, और चीज़ें देखते भी रहते हैं, आप करते भी रहते हैं। क्या आलमी मीडिया की अगर हम बात करें तो वाकई कश्मीर के जो हकीकी हालात हैं तो उनको सामने लाया जा रहा है, या सिर्फ बस ऐसी बस बेपर की बातें की जा रही हैं?
ندرت بہت اچھا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس پورٹرے کس طرح سے کر رہے ہیں. ملک پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کیا کہ کشمیر ہے کیا, کشمیر کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. پاکستان کا حصہ جب 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد کیا کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. بالکل آپ نے اس اٹوٹنگ جس کو انڈیا اٹوٹنگ کہتا ہے, یہ اٹوٹنگ بنا کیسے, ان تمام چیزوں کو پہلے سب سے پہلے تو ہم نے پیپرز پہ لا کے اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن دکھانی پڑے گی دنیا کو. دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ تو اپنے ملک, جس طرح سے ہم ملک پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے اپنے ممالک میں بیٹھ کے بات کرتا ہے. اس کو ایکچوئل آن گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا, سب اپنی اپنی چیزیں سیو کر کے بات بالکل ایسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی جب دوسرے ممالک کے لیے فلسطین کے لیے بات کرتے ہیں, ہم فلسطین کی ریئلٹی کو جو وہاں کا بندہ بیان کر سکتا ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم ایک بینگ مسلم ایک اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جو کشمیر کا درد ہے یہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, ان کو اس درد کو دکھانے کی کوشش تو کریں. ہمارا میڈیا جب اس طرح سے پورٹریٹ نہیں کر پاتا, اس کی ایکچوئل پکچر جو ہے نا وہ کلیئر بیسس پہ دنیا کو نہیں دکھا پائیں گے, تو دنیا سے امید کیا رکھیں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا بات کریں. جب قرارداد پیش ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارا ویٹو کرنے کے لیے ہمارے لابنگ کس طرح سے کیا, ہمارے پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح سے ہے. ریلیشن شپ کی پاور جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب تک ہماری لابنگ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہمارا جو دشمن ہے انڈیا جو وہاں پر قابض ہے وہ جا کے جس طرح سے لابنگ کر رہا ہے, تو لوگ یہ سمجھنا اسٹارٹ کر دیا لوگوں نے کہ شاید کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے. ہم کس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں, ہمارا وہاں پر اس طرح سے کیس مضبوط نہیں ہے. ہمیں اپنے سب سے پہلے تو کیس کو مضبوط کرنا ہوگا, تو پھر پوری دنیا کا میڈیا اس کو یقیناً اسی طرح سے پازیٹیو وے میں دکھائے گا جس طرح سے ہم پازیٹیو وے میں پوری دنیا کے سامنے اس کی پکچر ایکچوئل پکچر رکھیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل. سلمان, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز کالجز ہیں, ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, کہ وہاں پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں, مزید لوگوں میں اویئرنیس کیسے لا سکتے ہیں؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ ہمارے جو تدریسی ادارے ہیں ان کے اندر جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کسی چیز کو اجاگر کرنے کا یا ٹرین کرنے کا, وہ بہت آبسلیٹ ہو چکا ہے. نمبر 1 جو ہمارا تدریسی نظام ہے وہ بھی آبسلیٹ ہو چکا ہے. وہ ایک مارٹن لوتھر کنگ کا ایک بڑا اچھا کال ہے, مجھے اکثر بہت یاد آتا ہے مجھے. وہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہمارے پاس گائیڈڈ میزائلز تو ہیں لیکن گائیڈڈ انسان نہیں ہیں. تو ہماری جو تدریسی ادارے ہیں اس میں گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اچھا, جیسے صدیق صاحب نے فرمایا کہ اپنا کیس پریزنٹ ہم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کر پا رہے. وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے تدریسی اداروں سے وہ کوالٹی, وہ کیلیبر کے بچے نکل کے ہی نہیں جا رہے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. اگر میں اوور آل بات کروں ہمارے قوم کے شعور کی اور ہمارے ینگ جنریشن کی, تو ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے نا دنیا میں. آپ یہاں کا اسٹوڈنٹ اٹھائیں اور یورپ کا اسٹوڈنٹ اٹھائیں, ویسٹ کا اٹھائیں, فار ایسٹ کا اٹھائیں, مڈل ایسٹ کا اٹھائیں, تو ایک کیلیبر پہ آپ اس کو اسٹینڈرڈ پہ میچ کرتے ہیں کہ اس کے پڑھائی کا لیول یہ. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کا کیلیبر وہ نہیں ہے. ہارڈلی ایک آدھ کوئی یونیورسٹی ہے جو ہمارے اچھی رینکنگ میں آتی ہے پاکستان کی. تو ہمیں اوور آل اپنے ایجوکیشن سسٹم کا کیلیبر ریز کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ وہ خود بخود اویئرنیس پہ آئے گی. جب وہ پڑھے گا, اس کا رجحان ہوگا انٹلیکچوئل چیزوں کی طرف, پڑھنے کی طرف, جانکاری کی طرف. ہم لوگوں نے ان کو طوطا بنا دیا ہے کہ رٹواؤ اور بلواؤ رٹواؤ. تو چیز کا کانسیپٹ سمجھائے بچوں کو, اس کی حقیقت سمجھائے, نہ کہ ان کو طوطا بنائے. بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ تو ہم ویسے بھی ہر پلیٹ فارم پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ہم اویئرنیس لا سکتے ہیں اپنے لوگوں میں. اور جب ان کو ہم کشمیر کے حوالے سے ویل ایجوکیٹ کر دیں گے, ویل اویئر کر دیں گے, تو پھر یقیناً انہیں کوئی نہیں روک سکتا. اور صدیق صاحب, اگر میں ابھی بھی بات کر رہی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگی یہ بات کہ ہمارے آج کل کے بچوں کو, جیسے ابھی عباد ہمارے ساتھ ہیں, یہ آپ نے بولا کہ یہ تو واقعی وہ پری یوتھ ہے ایک طریقے سے. تو ماشاءاللہ سے جب ان لوگوں میں ایک, کیونکہ ابھی جیسے جیسے آپ لوگ آگے بڑھیں گے ٹرانسمیشن میں, یقیناً بہت سارے بچے ہیں ہمارے پاس جو کہ ڈفرینٹ اسپیچز آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے. تو جب ان لوگوں کو ظاہر ہے بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے, پریپیئر کروایا گیا ہے, لیکن ہماری عوام نے, بڑوں کی بات کر لی جائے تو ان میں بھی اویئرنیس ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیسکلی کہ اصل میں ہوا کیا تھا, مسئلہ کشمیر کیوں تھا. بس ہم نے ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی 5 فروری آ رہا ہے, یہ کشمیر ڈے ہے, اس پہ کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ریلی نکالنی ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی جلسہ منعقد کر لینا ہے اور بیٹھ جانا ہے اور بات کر لینی ہے اور وہاں پہ ٹاپک کلوز کر دینا ہے. لیکن ہم اپنی چیزوں کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھیں, اس میں روٹ کاز کی آپ کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بچے ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ان بچوں کی تربیت کون سی مائیں کر رہی ہیں؟ اگر تو وہ ماں جو, جیسے ہم نے تو اپنے زمانے میں بہت سنا, نانی دادی سے رات کو سٹوریاں سنتے تھے, وہ ہمارے رول ماڈلز کا بتایا کرتے تھے, وہ ہمیں وہ بتاتی تھی کہ 1947 میں کیا ہوا, کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے کو حاصل کیا.
اگر ہم آج کے بچے کو 2 سال کے بچے کو اگر وہ کھیل نہیں رہا, کوئی تنگ کر رہا ہے, تو ماں موبائل پکڑا دیتی ہے. ایسا ہی ہے. اگر آج کے بچے کی پرورش یوٹیوب کرے گا, گوگل کرے گا, تو پھر یہی کچھ ہوگا. جو یوٹیوب کے اوپر, گوگل کے اوپر آج چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں, تو ہمارے بچے اگر وہی پڑھیں گے, وہی دیکھیں گے, تو ان کو تو وہی پتہ چلے گا کہ کشمیر کیا ہے. اگر میری ماں بتائے گی, نانی بتائے گی, دادی بتائے گی کہ بیٹا کیا ہوا تھا, رول ماڈلز بتائیں گی کہ وہ کون کون سے رول ماڈلز تھے, کہاں کہاں کیا ہوا تھا, راشد مناس کون تھا, باقی کے لوگ کون تھے, میجر طفیل شہید کون تھا, تو یہ جب تک ہمیں اپنے ان ہیروز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ کن لوگوں نے 1965 میں کیا کیا تھا, 1947 میں کیا ہوا تھا, ہمارے بیسکلی آباء و اجداد نے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں. تو جب ہم یوٹیوب, گوگل اور اس کے پیچھے ڈال دیں گے, تو یقیناً پھر یہ والی پرورش ہوگی, تو وہ والے تو آپ کو جو ہے ریزلٹس نہیں مل پائے گی. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد دوبارہ سے جوائن کریں گے, کہیں مزہ آئے گا. we'll be right back after the short break. once again welcome back. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ہم آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں آن دا اسکرینز آف وینس انٹرٹینمنٹ. آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے 5 فیبروری کی, اور اس وقت مہمانوں کی طرف بات کرنے سے پہلے یا کسی بھی بات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حریت رہنما یاسین ملک صاحب جو اس وقت بیجا قید میں ہیں انڈیا میں, ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے ایک خوبصورت میسج بھجوایا ہے عوام کے لیے, عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ. آئیے چلتے ہیں اور اس میسج کو سنتے ہیں. آپ بھی سنیے, ہم بھی سنیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ تمام لوگوں سے. آج 5 فیبروری ہے اور ایک دفعہ پھر پوری قوم اور دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں کشمیریوں کے لیے باہر نکلیں. آج میں کشمیری قوم کا ایک اور پیغام پیش کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ کشمیری قوم جو ہے وہ نہ ڈر نہیں ہے, وہ بیچارے نہیں ہیں, بلکہ دنیا کی بہادر ترین قوم ہے جو نہتے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آپ سب سے میں آج اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک جہاد مسلسل ہے. اور نہتے کشمیری قوم کا جو جینوسائڈ ہو رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, اور جو ہماری ساری لیڈرشپ ہے اس وقت جیلوں کے اندر بند ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو آج کے دن جو بھی مجھے سن رہا ہے, میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ آج عہد کریں کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف آج کے دن بلکہ ہر دن کے اندر کچھ ٹائم نکالیں گے کشمیر کاز کے لیے, اور کشمیر ایمبیسڈرز بن جائیں. پوری دنیا میں سب ایوانوں کے اندر یہ پیغام پھیلا دیں کہ جو جینوسائڈ, جو ایتھنک کلینزنگ, وار کرائمز کشمیریوں پہ کی جا رہی ہیں, اس کو بند کیا جائے. اور کشمیریوں کا صرف ایک ہی موقف ہے, ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ عزت سے جینا چاہتے ہیں. ان کو ان کے فنڈامنٹل حقوق جو ہیں, جو چھینے ہوئے ہندوستان نے, وہ واپس لوٹائے جائیں, اور ان کو حق خود ارادیت یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان کا فیصلہ کیا جائے, اور کشمیریوں کو ایک دفعہ دنیا کے اندر جو آئے ہیں, جو زندہ ہیں, ان کو انسان ہونے کا حق دیا جائے. خوبصورت باتیں اور خوبصورت میسج جو ہے مشال ملک صاحبہ کا آپ تمام لوگوں نے سنا, اور کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی کہ واقعی ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر جو ہے وہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نئی صبح کے اسٹوڈیوز میں ہمیں ایک اور پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے, بہت خوبصورت طریقے سے آج کے ٹاپک پہ ان سے بھی ہماری بات ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں میجر شیخ محمد ندیم صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آج کے اسپیشل دن پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, لیکن کافی مصروفیات ہوں گی آج آپ کی, لیکن آپ نے پھر بھی وینس کی اسکرین کو ٹائم دیا, بہت شکریہ. میرے صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے, کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, ایک اور خوبصورت مطلب زبانی دل کی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارا وہی جیسے صدیق صاحب نے کہا پری یوتھ بلڈ موجود ہے, ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں کشمیریوں کے لیے. جی ایمان. بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑا کرتے ہیں, بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑا کرتے ہیں, اتنی شہادتوں کے بعد بھی کشمیری کہاں ڈرتے ہیں. السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ارادے اتنے پختہ ہیں, وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور کشمیری آزادی کے پرچم بلند کر رہے ہیں. کشمیر جو کہ ظالم افواج ہند کی زرد میں ہے, لیکن وہاں کے
آزادی پسند مجاہدوں کی ہر سانس پہ صرف ایک آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کوئی تلوار سے، کوئی بندوق سے تو کوئی زبان سے لڑتا ہے، کوئی تلوار سے، کوئی بندوق سے تو کوئی زبان سے لڑتا ہے. کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یا اللہ آپ ان کے پاک ارادے کو جلد از جلد کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین. آمین شکریہ. ثم آمین. کیا بات ہے ایمان، ویری ویل ڈن. اور یہ وہ واقعی وہ ہمارا پری ینگ بلڈ ہے جو کہ آگے جب پروان چڑھے گا نا، جب اس عمر میں یہ لوگ اتنے بہترین طریقے سے چیزیں ساری کر رہے ہیں، ان کو ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے ان کے اندر، تو پھر یقیناً ملک و قوم کی خدمت بھی یہ اسی طرح سے کریں گے. ندیم صاحب میں چاہوں گی آپ کی طرف بڑھیں، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس کا ایک تو ہسٹری بتا دوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کیا، جو سالیڈیرٹی ڈے ہے 5 فروری کا. اور کشمیر کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ 3000 سال پرانی تقریباً تاریخ ہے. اور اس میں پہلے 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی تک ہندو اور یہ بدھ مت لوگوں کا وہاں پہ جو ہے وہ حکومت رہی ہے، جس کو راجاؤں کی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 1346 میں شامیر صاحب جو تھے سلاطین کی حکومت، انہوں نے وہاں مسلمان اسلام پہلی دفعہ آیا. اور جب سے اسلام آج تک ہے، پھر وہاں یہ سلاطین نے حکومت کی. اس کے بعد مغلوں نے تقریباً 1586 میں وہاں ان سے حکومت لے لی، اور پھر تقریباً 1752 تک انہوں نے یہاں حکومت کی. تو مغلوں کو پھر یہ احمد شاہ ابدالی جو افغانی تھے مسلمان، انہوں نے شکست دے کر وہاں پہ قبضہ کیا. جس کے بعد 18ویں صدی میں 1822 میں یہ رنجیت سنگھ جو لاہور کے حکمران تھے، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. اور انہوں نے حکومت، لیکن ایک جو وہاں پہ ان کا جو ایک ٹاؤن تھا اور اس کے حوالے کی، جو کہ مہاراجہ آپ کہہ لیں کہ گلاب خان، مہاراجہ گلاب سنگھ تھا، اس کے حوالے انہوں نے حکومت کی. ان کی حکومت رہی کافی عرصے، اور پھر یہ بعد میں انگریزوں نے جو ہے وہ ان سے اقتدار چھین لیا 1900 اور ان سے یہ اقتدار چھین کر انہوں نے گلاب سنگھ کو ہی، کیونکہ گلاب سنگھ نے غداری کی تھی اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ، تو اسی کو یہ بیچ دیا 1 لاکھ پاؤنڈ کے اندر. وہ 1 لاکھ پاؤنڈ جو اس نے وہیں سے جمع کیے. اور جو کشمیر کے لوگ تھے جو کہ 95% مسلمان تھے، کیونکہ وہاں 700 سال 600 سال سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اس نے ان کے اوپر ٹیکس لگائے اور ان سے وہ تمام پیسہ لے کر اس نے انگریز گورنمنٹ کو دیا. اور وہاں پر وہ خود اکیلا مالک بن گیا. تمام لوگوں سے ملکیت زمینوں کی چھن گئی، جن کے وہاں 75% زراعت ہوتی تھی، ان سب کی زمینیں انہوں نے چھین لی اور ان کے اوپر ٹیکس بھی لگا دی. اس کے وجہ سے وہاں پر مسلمان پہلی دفعہ شخص دباؤ میں آئے، اور انہوں نے اس کے خلاف ریوولٹ بھی کیا، اور کئی ریوولٹ ہوئے. حتیٰ کہ 1930 میں بھی جو ہے بڑا ایک ریوولٹ ہوا پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے، جس کو اس نے پھر یہ جو اس کا بیٹا تھا ہری سنگھ، اس نے جو ہے وہ اس کو دبا دیا. تو جب سے مسلمان ایک کرب کی اور تکلیف کی کیفیت میں ہیں کہ ان کو وہاں پر انہوں نے غلام بنا کے رکھ لیا، ان کے گھر چھین لیے، ان کی زمینیں چھین لی، ہر چیز کی ملکیت یہ ڈوگرا جو وہاں پہ تھا حکمران، اس کے قبضے میں آ گئیں ان کی جانیں، اور وہ غلام بن گئے. تو پھر جب پاکستان بنا 1947 کے اندر، تو وہاں پر کے جو میجورٹی مسلمان تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک پینسلر اسٹیٹ تھی، اس کو انہوں نے الاؤ کیا تھا. لیکن ان لوگوں کے جو مہاراجہ تھا اس نے غداری کی اپنے عوام کے ساتھ، اور مہاراجہ ہری سنگھ نے جو ہے وہ نہرو کے کہنے کے اوپر یہ اس کی جو ہے انیکسیشن جو ہے اچانک اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. اس معاہدے کو دیکھ کر جو یہاں کے ہمارے جو کشمیری تھے، جو مسلمان تھے، یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر دوبارہ بغاوت کی ایک بہت بڑی، اور جس کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا حصہ انہوں نے آزاد کرایا، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ابھی بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، اور وہ مسلمان ہیں. اور وہاں آپ دیکھیں کہ آج بھی، جبکہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ دیکھیں پارٹیشن کو بھی، اور ابھی بھی وہاں 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے. ادر دین بارڈرز کی بات کر رہا ہوں، 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے وہاں پہ. اور کوئی دن نہیں جاتا جہاں وہاں احتجاج نہیں ہوتے، وہاں پر جو ہے وہ ریوولٹ نہیں ہوتا وہ حکومت کے خلاف. آپ نے دیکھا کہ مودی نے اگست 2019 میں جو ہے وہ بھی ریووک کر دیا آرٹیکل، جو نہرو نے سازش کے تحت جو اس وقت مان گیا تھا پھر بھی دبا، اور اس نے پھر بھی وہ آرٹیکل اس وقت دے دیے تھے کہ 370 اور 35A
کہ بھائی آپ اپنا آئین خود بنائیں, اپنی ساری چیزیں خود کریں, آپ کی زمین کوئی نہیں خرید سکتا, آپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا, آپ کے ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتا. اینی وے اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر دوبارہ ایک بہت بڑی بغاوت کی شکل ہے جو ہندوستان گورنمنٹ کے خلاف ہے. لیکن یہ نریندر مودی جو کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا ایک نمائندہ ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اکھنڈ بھارت کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ قبضے کے چکر میں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پر 7 لاکھ فوج ہے اور وہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکے, تو انشاءاللہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا صدیق صاحب کی طرف میں اگر بڑھوں اور ان سے پوچھوں کہ پاکستانی میڈیا, ابھی تو ہم نے عالمی میڈیا کی بات کی تھی, اب اگر پاکستانی میڈیا کی بات کی جائے تو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی میں مزید بہتری آ سکتی ہے پاکستانی میڈیا کی جانب سے؟ دیکھیں جنگیں جو ہے نا, جس طرح سے سلمان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جنگیں جو ہے نا وہ زیادہ تر ٹیبل پہ جیتی جاتی ہیں, ٹیبل ٹاک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو جتنا اچھا آپ اپنا کیس پورٹرے کریں گے, جتنا اچھا کیس کے پیچھے آپ کی اسٹرانگ ورکنگ ہوگی, میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کی عدالتیں ہوں, چاہے آپ کی انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ کے جس طرح سے ریلیشن شپ ہوگا, میڈیا بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا ہے کہ آپ وہ ہتھیار ہے کہ آپ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے میرے صاحب نے بھی بتایا, آرٹیکل انہوں نے 370 کی بات کی جو 5 اگست 2019 میں مودی صاحب کی گورنمنٹ نے لگایا تھا, تو جو اس کا اپنا سٹیٹس تھا اس سٹیٹس کو ہی انہوں نے وہ کر دیا نا, نل اینڈ وائٹ کر دیا. تو یہ میڈیا ہی دوبارہ دکھا سکتا ہے کہ دیکھیں وہاں پر ہو کیا رہا ہے. آج بھی اگر آپ وہاں پر کچھ ریکارڈنگ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو ایزیلی, آپ بینگ اے جرنلسٹ, آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو وہاں پر جو پچھلے 5-6 سال سے اب جو سچویشن بنا دی گئی ہے, تو انٹرنیشنل میڈیا تو دور کی بات ہے, وہاں کا لوکل میڈیا بھی اتنا اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ایکچوئل پوزیشن, ایکچوئل پکچر اس کی جو ہے نا وہ کلیئر دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا. تو پاکستانی میڈیا کو چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر تمام میڈیا مالکان کو, تمام چینلز کو, خاص کر کے اسپیشلی جو الیکٹرانکس میڈیا ہے, کہ ان کو کوئی سلاٹ ضرور رکھنے چاہیے. اس سلاٹس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ دکھائیں, بتائیں کہ یہ دیکھیں جی کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک میڈیا ہاؤس نے کیا تھا, اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دیا ہوا تھا کہ اتنے آورز ہو گئے, اتنے منتھس ہو گئے, اتنے سالز ہو گئے. وہ بھی ایک اچھی کاوش تھی کہ اس کو کم از کم انہوں نے جو ہے نا وہ کہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ ریمائنڈ کرا رہے تھے. تو اسی طرح سے باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم دنیا کے ایک نظر میں ایک پنچ ضرور کرتے رہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے نا وہ انسانی حقوق جو ہے نا وہ بیسک جو بنیادی حقوق ہیں وہ کس طرح سے پامال ہو رہے ہیں. رمیز اگر آپ کی طرف بڑھا جائے تو آپ کا ریڈیو سے تعلق ہے ظاہر ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر میڈیم پہ, ہر فورم پہ اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. یقیناً ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی ریڈیو چینلز ہیں ان پہ بھی ہوتی ہوگی. تو وہاں سے جو اویئرنیس جاتی ہے اس کا کیا رسپانس ہے آپ کے پاس؟ کس طرح سے آپ کو لوگوں کا فیڈ بیک موصول ہوتا ہے کہ لوگوں میں وہ جذبہ وہ ہے کہ وہ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کریں؟ ہاں بالکل, لوگ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل رات بھی میرا شو تھا, ریڈیو پاکستان FM 101 سے میرا تعلق ہے, اور آج بھی پورا دن میں اسپیشل کشمیر کی ٹرانسمیشن جاری ہے. تو اس پروگرام میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا اپنے لسنر سے کہ مجھے ایک جملے میں آ کر ڈسکرائب کریں کہ آپ کے دل میں کشمیر کے لیے کیا ہے. یہ میں نے ٹاپک رکھا تھا. اس میں بہت سارے لوگوں نے کالز کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, فیس بک پہ کمنٹس کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. ایک لائن میں ڈسکرائب کیا کشمیر کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لائن میں لوگ کشمیر کو ڈسکرائب کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں بتاؤں, لوگ 5 فروری صرف چھٹی کے لیے چاہتے ہیں بس. کشمیر ڈے جو ہے نا وہ صرف چھٹی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں نے پلانز بنائے ہوں گے, بچوں کو لے کے پارک چلے جائیں گے, بچوں کو لے کے گھومنے چلے جائیں گے, میاں صاحب جو ہے وہ بیوی بچوں کو لے کے سسرال چلے جائیں گے, دوست یار جو ہیں وہ چائے کے ہوٹلوں پہ جا کے گپے لگائیں گے. وہ 5 فروری سے پہ گورنمنٹ چھٹی کی حیثیت سے ہماری عوام جانتی ہے, دیکھتی ہے. جیسے سلمان بھائی نے ایجوکیشن کی بات کی, میں یہ کہتا ہوں یا یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ایک ٹاپک تو آزادی کشمیر کے عنوان پہ ہونا چاہیے. یہ تو کم سے کم ہم کر سکتے ہیں. ایجوکیشن بہتر نہیں کر سکتے, ایک عنوان تو اپنے نصاب میں شامل کر سکتے ہیں نا آزادی کشمیر کے نام سے, کہ بچوں کو پڑھا دیا جائے. 3ری 4تھی 5ویں کلاس کے بچوں کے نصاب میں اگر ہم شامل کر دیں, تو جیسے یہ بچی ایمان بیٹھی ہیں اور بھی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں بچے بیٹھے ہیں, تو یہ بچے جب اسکول میں ہی 3ری 4تھی کلاس سے ہی پڑھیں گے کشمیر کے بارے میں, جانیں گے کشمیر کے بارے میں. اچھا اس وقت بچے کیا جانتے ہیں, بھائی 5 فروری کشمیر ڈے منایا جاتا ہے. اچھا کیوں منایا جاتا ہے, سوال اس کیوں کا ہے. یہ کیوں کون بتائے گا بچوں کو؟
یہ جو بچے یہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہوگا, بہت سارے بچے گلی محلوں میں کھیل رہے ہوں گے, انہیں پتہ ہی نہیں, انہیں اتنا پتہ ہے آج چھٹی ہے, پاپا گھر میں, پاپا بھی گھر میں, ہماری بھی اسکول کی چھٹی ہے, مزے کر رہے ہیں. اسکول کی چھٹی کیوں ہے, یوم کشمیر ڈے منایا کیوں جاتا ہے, یہ بچوں کو بتانا چاہیے. کم سے کم نصاب میں ایک عنوان یوم آزادی کشمیر کے نام سے. وزیر تعلیم سے میری گزارش ہے وینس ٹی وی ایچ ڈی کے اس پلیٹ فارم سے کہ کم سے کم کچھ نہیں کیا جا سکتا تو ایک عنوان تو پاکستان کے نصاب میں شامل کیا جائے, تعلیمی نصاب میں, کہ یوم آزادی کشمیر کے نام سے کوئی ایک عنوان. بڑے بڑے اچھے لکھنے والے موجود ہیں آپ کے پاس, بہت اعلیٰ قسم کے الفاظوں کا مجموعہ ذخیرہ رکھنے والے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کسی بھی بڑے پروفیسر سے ایک عنوان لکھوا لیجئے, بہت آسان سے الفاظ میں اردو کے. رمیز کی بات کو ہم ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ واقعی ہماری بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے بینا سینٹیمنٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ بھئی ضرور رمیز کی بات سنی گئی ہے اور ہماری بھی سنی جائے کہ یہ ٹاپک جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے. سلمان, اگر میں اسی سے ریلیٹ کروں کہ ٹاپک کو اگر نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا تو کیا مزید بیداری پیدا ہو سکتی ہے نوجوانوں میں؟ اسی حد تک دیکھیں دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں. اس وقت میڈیا کا دور ہے, یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ڈی سینٹرلائز ہو گیا پوری دنیا کا جو میڈیا ہے. کوئی بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے, کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے, کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم ہے, فیس بک جیسے پلیٹ فارم. اب ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو اپروچ اور ایٹیٹیوڈ لے کے چلنا ہوتا ہے ایز اے نیشن کہ آپ اپنی قوم کو کس طرف ڈائریکٹ کر رہے ہو. آپ کی اگر 22 کروڑ عوام ہے, دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے, اس میں سے کتنے سارے لوگ ہیں انٹرنیٹ میں. میں کہتا ہوں اگر 5 کروڑ 10 کروڑ لوگ روز ایک ٹویٹ کر دیں یا ایک پوسٹ لگا دیں کشمیر کے لیے اس پروگریس سے چلے تو کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. ایک ٹویٹ کرتا ہے کوئی بڑا بندہ, اس سے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے دنیا بھر میں. تو ہم اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, ایک اسٹریٹجی بنا کے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے اقتدار میں لوگ ہیں ان کا کوئی مائنڈ سیٹ نظر نہیں آتا. فرسٹ آف آل تو ان کا وہ معیار ہی نہیں ہے, ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. دوسرا, ان کی کوئی اپروچ نظر نہیں آ رہی کہ ان چیزوں کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے, کس طرح چینلائز کیا جائے. ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو ان چیزوں کی تمیز اور سمجھ رکھتے ہوں. دنیا بہت جدید ہو چکی ہے, بہت آگے بڑھ چکی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بحیثیت قوم پیچھے رہ رہا ہے. ہم کافی پیچھے رہ رہے ہیں, اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس سے زیادہ بہت پیچھے ہیں, ہم سے بھی زیادہ پیچھے, عوام سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. تو اب سمجھ لیں جس کے ہاتھ میں لگام ہے وہ گھوڑا گاڑی کے سب سے پیچھے جا کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کیا ڈائریکشن دے گا اس گاڑی کو. تو بس یہ حال ہے ہمارا. ایجوکیشن میں لائے لوگوں کے, جیسے رمیز نے بہت اچھی بات کی کہ اب کچھ کریں, ڈیلی نکل کے صرف چھٹی نہ منائے, کوئی ایکشن اورینٹڈ ڈے منایا جائے نا. ہاں ایگزیکٹلی, تو پھر آگے بات بنے گی. مطلب آج کے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں واقعی لگے کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر کی یکجہتی کی بات اگر کی جائے تو اٹ مینس یونائٹیڈ ہونا. اب یونائٹ تو ہم ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ریلی نکال لی, ہم نے کوئی جلسہ کر لیا, لیکن اس میں ہم کچھ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, کوئی اسکوپ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جو اگر ہم دور سے بیٹھ کے دیکھیں ہماری قوم کا بیہیویئر, کہ ہم نے اب صرف ان چیزوں کو جذبات میں قید کر کے رکھ دیا کہ ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے, جذباتی ہم نے پروگرامز کر لی, سب کچھ ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر قابل احترام ہے. لیکن کیا ہم انٹلیکچولی, کیا ہم سینسیبلی کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے صحیح اپروچ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس پرابلم کو لے کے؟ انہوں نے جو گراؤنڈ پہ کرنا ہے وہ کر دیا, انیکسیشن کر دی, آرٹیکل ریووک کر دیا. اور بالکل صدیق صاحب نے صحیح کہا, اور میرے صاحب نے صحیح کہا کہ وہ وہاں لا کے اب اپنے دوسرے ایتھنیسٹی کے بندے بسا رہے ہیں تاکہ جب وہ کنسنسس کرائیں تو وہ بولیں دیکھیں جی, جبکہ وہاں ثابت کر دیں گے. اور کسی بھی قوم کا, کسی بھی کمیونٹی کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہے. آپ وہاں پہ جینون وہ الیکشن کرائیں اور اس کی کمیونٹی سے جو کشمیری لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. پاکستان کا تو اسٹینس یہ بھی رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے, آزاد رہنا چاہتے ہیں, دے آر گڈ ٹو گو. وہاں زیادتی ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا سینسبلی کاؤنٹر. جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ نیشن, ہم لوگ ایک نیشن تو ہے نہیں نا, ہم لوگ ایک ہجوم ہے, بھیڑ کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں تک بات کی کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ سنتے ہیں, ہم ان کو مجبور تو کریں. دیکھیں ہم ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی سارے کام کرنے کے نہیں ہے. کیا نواز شریف, بے نظیر, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا کوئی اس طرح کی گورنمنٹ ہمیں آگے کہتی ہے ہم دودھ میں پانی ملائیں, ہم جب مرچیں پیستے ہیں اس میں اس کا انٹو کا برادہ ملا دیں؟ یہ دیکھیں بینگ اے نیشن ہم لوگ اس پستی کے اس عالم میں ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جب ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, 2 نمبریاں ساری ہم کریں گے, بجلی چوری ہم کریں گے, 2 نمبریاں ہر جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کٹ ہے وہ ہم ماریں گے, تو پھر حکمران بھی ہمارے اوپر ویسے ہی مسلط ہوں گے نا. یہ حکمران ہمارے لیے جو ہے نا چنے ہوئے نہیں ہے, یہ مسلط کیے گئے. تو پھر جس طرح کی ہماری حرکتیں ہوں گی اس طرح کے حکمران. کیا بات ہے, صدیق صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. اس بات کے بعد کچھ بھی بولنا نہیں بنتا, ڈائریکٹ ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک.
जन्नत जैसी ये वादी, कब ख़त्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी है बुज़दिल, आखिर क्या तेरी औकात है तूने दिखला दी। हम आज़ादी के मतवाले सब मिलके कहेंगे क्या, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारी आज की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है 5 फरवरी के हवाले से, और बड़े खूबसूरत सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी खूबसूरत सी बातें कर रहे थे। सिद्दीक साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि वाकई बहुत पॉजिटिवली सब चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए, और अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत भी होनी चाहिए, उन्हें कश्मीर बताना चाहिए कि इस पर हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी अब ज़रा इस पर हम बात करें। जी नुसरत, बड़ी अच्छी बात है ये कि हम बच्चों को सिखाएंगे। जब तक हम बच्चा देखें, एक बच्चे का दिमाग जो है ना एक कोरा कागज़ होता है, जो आज हम उस पर लिखते रहेंगे कल को बड़ा होकर पढ़ के सुनाएगा। घर में हम तरबियत करते किस तरह के बच्चों की, कश्मीर, इस्लाम, बाकी चीज़ें हम सिखाएंगे कैसे? क्या हम रोज़ उसको बच्चे को बोलेंगे कि कश्मीर ये है, इस्लाम ये है, इस्लाम हमें ये सिखाता है? नहीं। जहाँ हमें ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़े सिखाने के लिए, यकीनन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हमारे किरदार से उसको नज़र आना चाहिए। मेरा अगर 2 साल का 3 साल का बच्चा है घर पे, मोहल्ले की मस्जिद से जब अजान की आवाज़ आएगी, मेरे ख्याल में कराची के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में 4 से 5 मसाजिद की आवाज़ ना आ जाए अजान की। जब मेरे घर में अजान की आवाज़ आएगी तो मैं उठ के मस्जिद की तरफ चला जाऊँगा, तो मेरा बच्चा देखेगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, अभी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये अजान है, उसे नहीं पता। वो फिर सोचने लगेगा कि जब ये आवाज़ आती है तो मेरे बाबा कहीं निकल जाते हैं। जब वो 3 से 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तो उसको फिर जस्टिफाई होना शुरू हो जाएगा कि ये अजान की आवाज़ है और वो मस्जिद जाते हैं। फिर वो पूछेगा कि आप वहाँ क्या करने जाते हैं, तो आप उसको फिर बताएंगे। अगर आप घर में बैठे हुए, आपका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बाशऊर बच्चा घर पे बैठा हुआ, आप उसको अजान की आवाज़ है, आप उसको बोले नमाज पढ़े, जब आप खुद तो लेटे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, वो कैसे पढ़ेगा? क्या बात है। आपने अपने किरदार से साबित करना है कि ये इस तरह से जब अजान की आवाज़ आती है, इसका बेसिक मकसद क्या है। इसी तरह से जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो जब ये ललकार हमारे कान में आवाज़ पड़ती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो 5 फरवरी की बात की जाती है, तो फिर बच्चों को आपको बताना पड़ेगा। आप जब उस जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ, उन कश्मीरी भाइयों के साथ जिनके साथ आपका ताल्लुक़, आपका रिश्ता कलमे का रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की बेस के ऊपर जब आप निकलेंगे तो फिर उनको पता चलेगा। घर में क्या होता है, हमारे घर में बच्चों की तरबियत की जहाँ बात है, हम घर पे क्या करते हैं, ख़वातीन, मेरी माँ बहनों से बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि हर घर में नहीं, बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा था, टिकटॉक और पता नहीं कौन सी ऐसी साइट्स चल रही होती हैं, गाने ऊँची आवाज़ में चल रहे होते हैं, और फिर आप जो है ना वो खाना बना रही होती। जब आपका खाना इस आँच पे बनेगा तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी? फिर हम कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। जब आप ये हमारे इस्लाम में है कि माँ 15 पारे की हाफिज़ थी, जब बच्चा पेट में था, जब वो पैदा हुआ तो 15 पारे का हाफिज़। इसका मतलब कि वो कुरान की तिलावत करती थी रोज़, तो वो बच्चे भी कुरान का हाफिज़ निकल रहा है। अब जब आप इस तरह की आँच के ऊपर खाना पका के बच्चों को खिलाएंगी तो वो उसके ऊपर तरबियत कहाँ से, असर कहाँ से करेगी? हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे एक रेगुलर कॉलर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, जवार साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जी? कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन तो फिर इससे बड़ा तो दिन नहीं है ना। हम कहते हैं कि हम मुसलमानों पे जो है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कश्मीर वाला है जी, तो बस इस पे तो हम दुआ कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक जिहाद नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बातों से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। बातों से जितनी मर्जी कर रहे हैं आप, जब तक अमली काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल काम नहीं होगा। सर की बातें मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है
सिद्दीक साहब आपको कह रहे हो कि आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जब तक अमली इकदाम नहीं होगा तब तक जो है हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जवाहर साहब अपना बहुत सारा ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप हमेशा से जो है वो हमें डेली कॉल करते हैं, जो भी हमारा रेलेवेंट टॉपिक चल रहा होता है उस पर यकीनन कुछ ना कुछ अपने जो है वो जज्बात का इजहार करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जवाहर साहब सरगोदा से बिलोंग करते हैं और इनके घर में अपने 2 स्पेशल बच्चे मौजूद हैं जिनकी ये केयर टेक कर रहे हैं। अल्लाह पाक की तरफ से जो उनको एक रहमत मिली है, मैं समझती हूँ स्पेशल बच्चे होते हैं हमारे लिए रहमत होते हैं, लेकिन ये हम उन्हें जहमत बना के रखते हैं। तो माजरत के साथ उन लोगों से जो कि स्पेशल बच्चों को जहमत बना के रखते हैं, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं और उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। जी सिद्दीक साहब कंटिन्यू करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे नुसरत के माँ जब घर पे खाना बनाएगी, जब वो बावजू होके आटा गूंदेगी, सर पे दुपट्टा रख के खाना बनाएगी, जब अजान की आवाज़ आएगी सर पे दुपट्टा रखेगी, तो बेटी को तरबियत करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिठा के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके इस अमल में इतनी बरकत होगी कि वो बेटी जब अजान की आवाज़ सुनेगी उससे पहले ही उसको पता होगा वो सर पे दुपट्टा रखेगी। क्या बात है। किसी भी एज में हो वो, जब आप खाना बनाएंगी बावजू होकर खाना बनाएंगी, जब आप किसी आंच पे चूल्हा जैसे ही आपने चलाया तो आपने घर पे कुरान की तिलावत लगा दी। तो जब इन चीज़ों के ऊपर खाना बनेगा तो यकीनन आपके बच्चों को आपको तरबियत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे पूरी दुनिया में जिन लोगों के साथ, जिस सोसाइटी के साथ भी मूव करेंगे, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ को वो कैरी कर रहे होंगे ना, वो यकीनन दूसरी जगह पे जब जाएंगे तो अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। आज हम करते क्या है, आज हम टिकटॉक और वो फजूलियात के ऊपर सारा दिन जो है ना वो घर पे लगे रहते हैं। माँ को भी इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि मेरी बेटी जो है ना, अभी हम कह रहे होते हैं कि नहीं ये बेटी छोटी है, 2 साल 5 साल 7 साल, पता भी नहीं चलता किस तरह से बेटी परवान होगी। तो जब आप वो माएँ पैदा नहीं करेंगे मुआशरे के अंदर, तो यकीनन आपको वो फिर एक एक चीज़ को लिखा हुआ पढ़ के बताने के लिए भी आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं होगी, तो उसका असर नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्दीक साहब। हमजा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और आइए अब हमजा की ज़बानी सुनते हैं कि वो कश्मीर के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। जी हमजा। ए वादी कश्मीर तेरी क्या बात है, ए वादी कश्मीर तेरी क्या बात है, ए जन्नत नज़ीर तेरी क्या बात है। कश्मीर का लफ्ज़ जहन में आते ही एक हसीन वादी का तस्वुर जहन में आता है, जैसे बुलंदो बाला पहाड़, दरख्तों पे चहचहाते परिंदे और प्यारे लोगों के प्यारे देश की बात हो रही हो, जहाँ सदा फूल खिलते हैं, चेहरे चमकते हैं, कलियाँ महकती हैं। ऐसी जन्नत नज़ीर नज़ारे को कश्मीर कहते हैं। कश्मीर एक बिलाशुबा पाकिस्तान की शहरग है। ऐसा मैं नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। आपने ये अल्फाज इस वक्त इरशाद फरमाए थे जब पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब तर आ रही थी। अंग्रेज़ों हिंद मिल के मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का जाल बिछा रहे थे, साजिशों का जाल फैला रहे थे। कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू। आप थोड़ा सा रिवाइज करें जब तक हम मेरे साहब से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा नदीम साहब, मैं आपसे ज़रूर ये बात करना चाहूँगी, अगर हम देखें 1947 के बाद से लेके अब तक कश्मीर के हालात में और चीज़ों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? देखिए कुछ तब्दीलियाँ तो जैसे भाइयों ने बता दी कि आर्टिकल 370 था वो उन्होंने रिवोक कर दिया, 35A उन्होंने रिवोक कर दिया। उसके अलावा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और जबर का जो बाजार गर्म है, या ये जो 7 लाख फ़ौज है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इतनी बड़ी फ़ौज और इतने कम लोगों के सामने। ये आज से नहीं है, 1947 से ही है। इंडिया जब से आज़ाद हुआ है 48 के अंदर, जब से ये इन्होंने ये फ़ौज रखी हुई है। हालांकि यही इंडिया जब 48 में जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो यही नेहरू भाग के गया यूनाइटेड नेशन के अंदर और उसने कहा कि भाई ये जंग रोको किसी तरह से, और फिर फैसला हुआ कि अच्छा जी रेफरेंडम कराएंगे, प्लेबिसाइड होगा कि जो भी डिसीजन होगा वो होगा। आप देखिए कि उसने ये एक मक्काराना चाल चली और उस चाल की वजह से वो कश्मीरी आज तक पाबंद सलासल हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों की ज़िंदगी में तो कोई तब्दीली नहीं है, उनकी जनरेशन्स गुजर रही हैं और ये मकबूजा कश्मीर के अंदर उन पर जो है ये एक दूसरे एलियन और ये हिंदू तवा एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रही है, जो उनको कुचल रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप देखें कि आज भी उनकी आवाज़ उसी तरह से जारी और सारी है। फ़ौज में कमी ना आने का मतलब यही है कि वो इलाका उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, उनके बस की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी उनकी इस तरह से आज हम सॉलिडरिटी डे मना रहे हैं कि उनके साथ यकजहती का दिन, और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उनके साथ है। ऐसी कोई मैं समझता हूँ कि कमी वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हर जगह खड़े हैं, उन्हें ये पता है। इसीलिए आप देखें कि उनके नारों में ये होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی تعلیم کو اس طرح سے لائن اپ کرنا چاہیے کہ ہماری جو جنریشنز ہیں وہ اس لیول پہ پہنچیں جہاں ہماری جو فائنینشیل حالت ہے، کنڈیشن ہے، اکانومی ہے، یہ اتنی امپروو ہو جائے کہ دنیا کے اندر ہماری بات سنی جا سکے. تو مجھے امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ جلد آئے گا اور کہ پاکستان یہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آج میں ایک بات کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہماری اسکرینز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ لوگوں کو کبھی ڈفرینٹ بھی لگ رہی ہوتی ہیں، کبھی جب کچھ اسپیشل ٹرانسمیشنز ہم آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یقیناً ایک انتھک محنت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ ضرور ایک ہیوج شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گی ہمارے ڈی او پی اینڈ ڈائریکٹر عالیہ عباس کو، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروڈکشن مینیجر اینڈ پروڈیوسر فواد شیخ کو، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کیمرہ مینس ہیں وجی بھائی، زاہد بھائی، حسن، شان، اور ہمارے وی پی ایگزیکٹو پروڈیوسر بلال کریم، اور ہمارے اونر آف دی وینس انٹرٹینمنٹ عبد المجید آدم صاحب کو، کہ آپ تمام لوگ ہمیں ایک پورا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں گراؤنڈ دیتے ہیں جس میں ہم کھل کے شاٹ لگا سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں. تو یہ پوری جو ٹرانسمیشن آج آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، اس میں یقیناً بہت ساری چینجز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ان سب کی ملی جلی محنت ہے. اور میں یقیناً یہ چاہوں گی کہ جتنے ہمارے جو گیسٹ ہیں ایک بار ہماری ٹیم کے لیے مل کے پلیز کلیپ کر دیں، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے ہمارا پورا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی ٹیم اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہوں. سلمان، پبلک اوپینین کی اگر بات کی جائے، عوامی رائے، تو عوامی رائے کس طرح سے کشمیر کے مسئلے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں. یہ وار جو ہماری ہے کشمیر کے لیے، یہ کبھی فزیکل اسٹرینتھ سے جیتی نہیں جا سکتی. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے ایک تو عوام کو. یہ ہم سائیکولوجیکل وارفیئر جیت سکتے ہیں، پروپیگنڈا وارفیئر جیت سکتے ہیں، اوپینین میکنگ وارفیئر. اور بڑا اچھی بات کی انہوں نے کہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو تو ہماری پھر دنیا میں بات سنی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اچھی اکانومیز ہوتی ہیں، جو مستحکم لوگ ہوتے ہیں، فائنینشلی کنٹریز ہوتے ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. دنیا ایک محلے کی طرح ہے، اس میں 200 ممالک یعنی کہ 200 گھر بنے ہوئے ہیں. اب کوئی گھر چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. امریکہ کا گھر بہت بڑا ہے، آسٹریلیا کا گھر بہت بڑا ہے، چائنا، پاکستان کا گھر بہت چھوٹا سا ہے، بنگلہ دیش کا گھر بہت. پھر لوگ دیکھتے ہیں محلوں والوں کی طرح کہ یہ گھر جو ہے کس طرح بیہیو کر رہا ہے. اس گھر کے ہر وقت جو ہے ادھار ختم نہیں ہوتے، اس گھر کے لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو سیدھا نہیں رکھتے، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. اس گھر کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو یہ دو گھر برابر میں انڈیا پاکستان، انہوں نے ایک ایریا کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے. میرا کشمیر جانا ہوا، آزاد کشمیر، تھوڑے دن پہلے داخانہ چکار، تحصیل ہٹیاں، ضلع مظفر آباد. میں پہاڑوں تک اوپر گیا، وہ بہت قریب ہے جموں کشمیر کے، بہت قریب، ہارڈلی 30 منٹ ڈرائیو کے دور بارڈر. میں وہاں کے لوگوں سے ملا، وہاں کا ماحول دیکھا، اتنا پیسفل علاقہ ہے وہ، اتنے پیسفل وہ لوگ ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے اور جو کرے جا رہے ہیں 70 سال، امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، فیل کر کے دیکھیں ہماری عوام کہ 70 سال آپ کو زد و کوب کیا جائے، آپ کی حق تلفی کی جائے، آپ کی جگہوں پہ قبضہ کیا جائے، آپ کے ساتھ بے حرمتی کی جائے. تو کون انسان یہ جو اسلحہ اٹھا کے نہیں کھڑا ہو جائے گا ان کے خلاف؟ تو یہ انڈیا کو سوچنا چاہیے. اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ پبلک اوپینین میکنگ کیسے چینج ہوگا، سینس آف ریئلائزیشن، یہ احساس اجاگر کرنا ہماری عوام کے اندر. پھر میں نے جیسے کہا کہ پروپیگنڈا وارفیئر، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ جب اویئرنیس آئے گی تو پھر ہمارا یوتھ اس پہ جائے گی. آج کیوں کوئی بچہ ٹویٹ نہیں کر رہا ہے؟ اچھا صرف ٹویٹ، جو سیریس ٹویٹس نہیں، جیسے سنگنگ ہے، ایسے آپ گانے بنا سکتے ہیں، ایسی اپروچ کے ساتھ ایسے شعر لکھ سکتے ہیں، ایسے ڈرامے بنا سکتے ہیں. تو انڈیا کیا کرتا ہے، وہ اپنے عوام کو اسی طرح تو پکڑ کے رکھتا ہے مینٹلی کہ وہ پروپیگنڈا وارفیئر بہت اسٹرانگ کر رہا ہے، فزیکل وارفیئر سے زیادہ پروپیگنڈا. تو ہماری بھی اوپینین میکنگ جبھی ہوگی جب ہمیں ایک ریئلائزیشن ہوگی، یہ نالج دی جائے گی، اور پھر اس پروپیگنڈا وارفیئر کو ہم صحیح چینل، صحیح ڈائریکشن کے ساتھ اپلائی کرے گا ہماری قوم کے اوپر. اور یہ سب کون کرے گا؟ یہ ہم، جیسے صدیق صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی اپنی جو ہے ذمہ داری اور حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے بالکل. صدیق صاحب اگر بات کی جائے پاک بھارت تعلقات کی، تو وہ کس حد تک خراب یا ڈگمگاتے رہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے؟ دیکھیں، پاک بھارت تعلقات تو 1947 سے لے کے آج دن تک بھی کبھی بھی راہ راست پہ استوار نہیں ہوئے. اس کو تو ہمیشہ ہی یہ تو رہتا ہی رہتا ہے. دیکھیں، اس کے لیے انٹرنیشنل لابنگ بڑی ضروری ہے. جس طرح سے سلمان بات کر رہے تھے کہ ہمارے ریلیشن شپ باقی کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں. انڈیا تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں برابری کی سطح کے اوپر ہی مذاکرات بھی کرنے ہوں گے، برابری کی سطح کے اوپر ہی اس کے ساتھ ریلیشنز بلڈ اپ بھی کرنے ہوں گے. لیکن باقی کی ہماری جو پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح سے، وہ ممالک جو کچھ رول پلے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں. جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ ہماری جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکیں.
ہم یہاں پاکستان میں وہ چیزیں کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھیں کتنا برین ڈرین ہمارے پاکستان سے ہو رہا ہے. 65 لاکھ کے قریب بندہ ہمارے ملک پاکستان سے پچھلے 10 سالوں سے جا چکا ہے. تو یہ جب ہماری یوتھ کے اندر کیا ہے, ڈگری ملے گی, ہم وہ دن آ جائے گا کوٹ ووٹ پہن کے, بس وہ کیپ ہوگی اور فوٹو بنے گی, اس کے بعد ہم نے پاکستان سے چلے جانا ہے. ہم کسی سٹارٹ اپ کی طرف نہیں بڑھ رہے, ہم وہ گھسی پٹی جابز اور پھر جا کے یار یہ دیکھو نا کہ 1947 میں جو ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, ان انگریزوں سے غلامی سے نجات دلائی, آج ہمارے بچے انہی کی جا کے غلامیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ آخر ایسا ہم اپنی اولاد کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اچھا آج میرا بچہ, کسی کا بھی بچہ باہر ملک جا کے سیٹ ہو جاتا ہے, جب اس کی نئی جنریشن وہاں ہوگی, کیا اس کا صرف نام اسلامک ہوگا, عبداللہ ہوگا, سلمان ہوگا, اسلم ہوگا, اس کے بیٹوں کے بچوں کے نام تو یہ ہوں گے, کیا ان میں اسلام ہوگا؟ ہم ان 4 پیسوں کی خاطر آج ہم اپنے بچوں کو, اولاد کو جا کے ان کی نگرانی, وہاں ہمیں کون سی جاب ملتی ہے؟ وائٹ کالر جابز بھی نہیں ملتی ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہاں جا کے معذرت کے ساتھ ان کے برتن دھو رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, اس طرح کی جب جابز کریں گے تو ہم برابری کی بیس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم کیا کرتے تھے, ریمیٹنسز کمانے کے لیے ہم سکلڈ لیبر باہر جاتی تھی, وہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ سکلڈ لیبر آپ بھیجیں. اب ہم کیا ہے, ہم سافٹ سکلز کے لوگ بھی جو ہے نا وہ سارے باہر پاکستان سے جا رہے ہیں. تو جب ہم پاکستان کے ساتھ محبت ہی نہیں کریں گے, جب آپ نے پیٹریوٹزم کی بات کی تھی, جب ہم نے ملک پاکستان سے اتنا لگاؤ ہوگا ہی نہیں, ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں, بھائی تو ہمیں اسلام کے بارے میں بھی کیا, ہمارے آخرت کی بھی ہمیں فکر ہے, ہم اتنا اپنے بچوں کا خیال اس کا بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہمارے بچے وہاں جا کے بسیں گے, وہاں کے رسم و رواج کے اندر وہ اس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ محو ہو جائیں گے, تو ان کو پھر پاکستان کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہم یہاں بیٹھ کے بھی بیونڈ دی بارڈرز بھی وہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا گلوبل ولیج بن گیا, آپ کے پوروں میں سما گئی ہے. ہم کیوں نہیں ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ کیسے فیس بک کا بانی کیسے بن گیا وہ, کیسے یوٹیوب یہ وہ, ہم کیوں نہیں جا رہے؟ چیٹ جی پی ٹی ابھی دنیا نے ایک کانسیپٹ, تو چائنا نے اس کا ڈیپ سیک نکال دیا. کیوں؟ وہ لوگ کام کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی جنریشن کو یا ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس طرح کی اپرچونٹیز دیتے نہیں, اور ہماری یوتھ بھی جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی بھاگتی ہے اس کے پیچھے, جاب اور شارٹ ٹرم کے پیچھے. تو کوئی ہمارے اسٹارٹ اپس کی وہ نہیں ہے. اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے, جب تک اسٹارٹ اپ پاکستان میں نہیں ہوں گے ہم اپنی یوتھ کو اس طرح سے وہ اپرچونٹیز نہیں دے سکتے جس کی ضرورت ہے. اس پہ ضرور ہم آگے یقیناً بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ففتھ فیبرری ہے اور ایک دفعہ پھر پوری قوم اور دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں کشمیریوں کے لیے باہر نکلیں. آج میں کشمیری قوم کا ایک اور پیغام پیش کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ کشمیری قوم جو ہے وہ نہ ڈر نہیں ہے, وہ بیچارے نہیں ہیں, بلکہ دنیا کی بہادر ترین قوم ہے جو نہتے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آپ سب سے میں آج اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک جہاد مسلسل ہے, اور نہتے کشمیری قوم کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, اور جو ہماری ساری لیڈرشپ ہے اس وقت جیلوں کے اندر بند ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو آج کے دن جو بھی مجھے سن رہا ہے, میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ آج عہد کریں کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف آج کے دن بلکہ ہر دن کے اندر کچھ ٹائم نکالیں گے کشمیر کاز کے لیے, اور کشمیر ایمبیسڈرز بن جائیں. پوری دنیا میں سب ایوانوں کے اندر یہ پیغام پھیلا دیں کہ جو جینوسائیڈ, جو ایتھنک کلینزنگ, وار کرائمز کشمیریوں پہ کی جا رہی ہیں, اس کو بند کیا جائے. اور کشمیریوں کا صرف ایک ہی موقف ہے, ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ عزت سے جینا چاہتے ہیں. ان کو ان کے فنڈامنٹل حقوق جو ہیں, جو چھینے ہوئے ہندوستان نے, وہ واپس لوٹائے جائیں, اور ان کو حق خود ارادیت یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان کا فیصلہ کیا جائے, اور کشمیریوں کو ایک دفعہ دنیا کے اندر جو وہ آئے ہیں, جو زندہ ہیں, ان کو انسان ہونے کا حق دیا جائے. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور ایک بار پھر سے مشال ملک صاحبہ کا یہ ایک میسج ہم نے آپ کو سنایا جو انہوں نے تمام لوگوں کے لیے دیا ہے آن 5 فیبرری کشمیر ڈے پہ. اور اس وقت میں حمزہ کے پاس موجود ہوں. حمزہ سے ہم جو ہے وہ اسپیچ کنٹینیو کریں گے. جی حمزہ, اوور ٹو یو. اے وادی کشمیر تیری کیا بات ہے, اے وادی کشمیر تیری کیا بات ہے, اے جنت نظیر تیری کیا بات ہے.
کشمیر کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک حسین وادی کا تصور ذہن میں آتا ہے, جیسے بلند و بالا پہاڑ, درختوں پہ چہچہاتے پرندے اور پیارے لوگوں کے پیارے دیش کی بات ہو رہی ہو, جہاں سدا پھول کھلتے ہیں, چہرے چمکتے ہیں, کلیاں مہکتی ہیں. ایسی جنت نظیر نظارے کو کشمیر کہتے ہیں. کشمیر ایک بلا شبہ پاکستان کی شہرگ ہے. ایسا میں نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے. آپ نے یہ الفاظ اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر آ رہی تھی. انگریزوں ہند مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا رہے تھے. تقسیم بر صغیر کا مرحلہ قریب تھا اور ہندو رہنما کشمیر کو غصب کرنے کی کوشش میں مصروف تھے. ان فیصلہ کن موڑ پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا اور واضح کر دیا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. شہیدوں کی اذاں ہوں میں, مجاہدوں کی ہوں شمشیر. شہیدوں کی اذاں ہوں میں, مجاہدوں کی ہوں شمشیر. میں دھرتی ہوں شہیدوں کی, مجھے کہتے ہیں کشمیر. شکریہ. کیا بات ہے حمزہ, ویری ویل ڈن. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے مطلب جو ہماری ٹیم ہے, پروڈکشن ٹیم میں سے حسن ہمیں جوائن کریں اسٹیج یہیں پہ, مطلب لائیو ہمارے سیٹ پہ. وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب بچے اب یہاں موجود ہیں نا, تو ایک ایک کر کے ہم ان کو یہیں سے بلاتے رہیں سارے بچوں کو. تو حسن ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی تھوڑی سی, پلیز آئیے. اور حمزہ تھینک یو سو مچ, آپ یہاں بچوں کی ذرا لسٹ میں جا کے پلیز اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے. اور اب ہم جسے بلانے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہی بچوں نے اسپیچ کی تھی, تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ شازمہ موجود ہیں. اور اب بلاتے ہیں جی شازمہ کو, اور اب شازمہ کے جو خیالات ہیں وہ ہم سنتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. شازمہ پلیز کم, آ جائیے. Respected audience, Assalamu alaikum. My name is Shazmalia Kurt and today we are gathered to observe Kashmir Day, our day to show love and support for the people of Kashmir. Kashmir is a beautiful land, but its people have faced many challenges for a long time. They struggle for their rights, freedom and peace. As children, we may not fight battles, but we can raise awareness, pray for peace and spread kindness. Let's remember that everyone in this world wants to live a life with fully justice and happiness. Let's make vote to God to our blood ones for surfacing the Kashmir issue with all zeal and zest, with the immense hope that one day the sun of independence will dawn upon the beautiful valley. Indian throne will soon be reduced from ashes. Kashmir will be ours. Inshallah, inshallah, inshallah. Let's hope for the best. اب میں اپنی تقریر کا اختتام ایک خوبصورت شعر سنا کر کرنا چاہوں گی. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. تھینک یو شازمہ. پلیز ٹیک یور پوزیشن ایز ویل. اور شازمہ کے بعد میں ابھی یہ بات کر رہی تھی نا, ہمارے جو گیسٹ تھے ان سے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ واقعی یہ کچھ ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے ہیں جن کے کشمیر سے محبت آج ہم تمام لوگ سامنے اجاگر کر رہے ہیں. اور ہم سلیوٹ کرنا چاہیں گے ان کی ماؤں کو بھی, ان کے ٹیچرس کو بھی, کہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ بچوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ کشمیر کے لیے آج بات کر سکیں. اب ہم بلاتے ہیں اپنے ڈائز پر زیان کو. زیان آپ آئیے پلیز اور اچھی سی ایک اسپیچ کیجیے. حسن آپ آئیے پلیز, ذرا زیان کو تھوڑا سا سیٹل. اگر زیان نہ ہو پائیں تو ہم, بلکہ نہیں ابھی حسن کی ضرورت ہمیں بعد میں پڑے گی تھوڑا سا. جی زیان. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. السلام علیکم عزیز دوستوں. کیا آپ جانتے ہیں کشمیر جسے جنت کی وادی کہا جاتا ہے, وہاں ہر وقت موت کے بادل چھائے رہتے ہیں. وہاں ہر وقت موت کے بادل چھائے رہتے ہیں. درسگاہوں کو مقتل گاہ بنایا ہوا ہے. بچے, بوڑھے, عورتیں, جوان, کوئی محفوظ نہیں. جہاں ہر لمحہ خون کی نہریں بہہ رہی ہیں. خون پر خون ہے, بہتا ہے تو مٹ جاتا, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. خون پر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. عزیز دوستوں, اتنی ظلم و ستم کے باوجود بھی وہاں کی ماؤں کا دل پست نہیں. بیٹے ابھی بھی بلند حوصلے کے ساتھ
اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ ان کے خون کا ضرور رنگ لائے گا. آمین آمین. شکریہ. کیا بات ہے, ویری ویل ڈن زیان, تھینک یو سو مچ. اور زیان کے ساتھ ہی ایک اور تھوڑا سا ہم ایج گروپ اگر کم کر دیں, صدیق صاحب بات کرتے ہیں کہ پری ینگ ہمارا جو یہ پری یوتھ والا جو بلڈ ہے وہ اس کی بات کریں تو زعیم ہمارے ساتھ ہیں. زعیم آپ پلیز آئیے یہاں پر, اور اب ہم زعیم کی زبانی جو ہے, زعیم کے خوبصورت سے جو ہے وہ باتیں سننے والے ہیں کشمیر کے لیے. ہاں جی, ویسے میں خود بھی کر سکتی ہوں. چلیں جی, اوکے. السلام علیکم. اے خدا میرے جسم سے دل کو جدا نہ کر, اے خدا میرے جسم سے دل کو جدا نہ کر, کشمیر ہمارا ہے اسے کافروں کو عطا نہ کر. آج مجھے جس موضوع پر لفظائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر. آزادی بڑی نعمت ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کشمیر کیوں اس آزادی سے محروم ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کا ساتھ دیں اور ان کو ان کا حق دلائیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح آزادی سے رہیں. کشمیر ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. یہ میں نہیں بلکہ ملک کا بچہ کہہ رہا ہے. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. واہ واہ, کیا بات ہے زعیم, کیا بات ہے, زبردست زعیم, واہ واہ زبردست, بہت خوبصورت. اور زعیم آپ بھی پلیز وہاں جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے. اور اب جو ہماری آج کی دن کی لاسٹ میں سمجھتی ہوں اسپیچ ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والے ہیں. ہمارے پیارے پیارے جو بچے ہیں ان میں سے اجالا ہمارے ساتھ ہیں. اجالا آپ پلیز آ جائیے یہاں پر, اور اب آپ اپنی جو ہے اسپیچ پریزنٹ کیجیے. صدر عالی وقار اور میرے ہم وطن ساتھیوں, السلام علیکم. پاکستان کو آج آزاد ہوئے 75 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے اور پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن کشمیر کے لوگ آج بھی محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور ان کو آزاد کروائے. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور, آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور, کل جسے کہتے تھے اہل نظر ایران صغیر. کشمیر کو پاکستان کی شہرک مانا جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں پاکستان حاصل کیا تو کشمیر کو پاکستان کی سرحد میں طے پایا, لیکن یہ بات ہندوستان کی سرکار اور عوام سے قابل برداشت نہ ہوئی تو کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جو کشمیر کے 2 نام ظاہر کرتا ہے, مقبوضہ کشمیر اور جموں کشمیر. لیکن آج کے اس ترقی کے دور میں بھی جب کوئی کشمیری مسلمان ناجائز نقطۂ اجل کا شکار ہوتا ہے تو کیوں کوئی بااثر و وثوق آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ سوائے کشمیریوں کے پختہ ارادوں اور جذبوں کے, کشمیر کی سرحد پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کروایا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام اب بھی اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. معزز سامعین, میرے حکومتی اداروں جاگ اٹھو اور خودارہ پختہ اقدام لیے جائیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے. میں آپ سب کے ساتھ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی اس آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. کیا بات ہے, زبردست. اور اجالا نے خوبصورت سا جو ہے وہ ایک سانگ بھی پریپیئر کیا ہے, ہم چاہیں گے اجالا پلیز وہ بھی آپ ہمیں سنائیں. ماں کشمیر تو جنت ہے نا, جنت میں طوفان ہے کیوں, حق تو حیوانوں کے بھی ہیں, درد میں پھر انسان ہے کیوں. مجھ کو یہ میری اپنی جنت, مجھ کو اس میں رہنا ہے, یاد سن لو دنیا کے رکھوالوں, مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ, میرا دکھ کیوں یاد نہیں, اب تو ہے آزاد یہ دنیا,
फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। क्या बात है उजाला अब बाबा, तो है आप लोग, मैं आज़ाद बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चे और उजाला आप सब लोग प्लीज़ मेरे साथ यहाँ आ जाएं, ज़रा सेंटर में आ जाएं बच्चे, कम फॉरवर्ड प्लीज़, क्योंकि ये हमारा जो है वो बच्चों के साथ हमारा लास्ट सेगमेंट है। इस तरफ आ जाइए, हमजा आप, उजाला यहाँ खड़ी हो जाइए प्लीज़, और ज़ईम आप यहाँ आ जाएं मेरे पास, ज़यान यहाँ आ जाएं, इधर आ जाएं, ईमान यहाँ आ जाएं, शाज़मा आप इस तरफ आ जाएं। ओके, और इस मोमेंट पे मैं चाहूँगी सलमान प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सलमान को हम इसके बाद जो है वो इजाज़त देंगे, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी जगहों पे जाना है एज ए गेस्ट। बाकी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें चलती रहेंगी, और बच्चे हमारे साथ काफ़ी सारे मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ईम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे? फौजी। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह। और हम समझते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा अंदाज़े बयां, सलमान क्या कहना चाहेंगे? भाई इनका तो माशाल्लाह से एटीट्यूड भी और जो अप्रोच है वो बिल्कुल फौजी वाली है अभी से, तो ये इंशाल्लाह आगे लीडर ही बनेंगे, फौज में ऊंचे मुकाम पर जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़ईम अगर आपसे पूछें आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होके? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर, चलो ये भी अच्छा है कि आप अपने जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान का ही नाम रोशन करेंगे, ठीक है। और ईमान भी हमारे साथ है। ईमान आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में है ईमान। और ईमान क्या बनेंगी बड़े होके? डॉक्टर बनेंगी, ओके। एंड अगर हम बात करें उजाला से, तो उजाला आप बताइए, आप इतनी ज़बरदस्ती स्पीच भी आपने की है कश्मीर के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी, बड़े होके जाएंगी आप कश्मीर, मतलब आपको एक्सपेक्ट करेंगी कि आपको भी कोई ऐसा मौका मिले कि आप कश्मीर के लिए और काम कर सकें? जी, मैं बड़े होकर लॉयर बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दलीलों से कश्मीर को इंसाफ दिलाऊँ। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या बात है। हमजा आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने इतनी ज़बरदस्ती स्पीच की है, कश्मीर के हवाले से आपने बात भी की है, तो आप भी पहले तो बताए बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं इनसे सबसे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आप फौज में जाइए, आप वकील बने, लेकिन इस सब के साथ साथ अच्छे इंसान भी बनिए। बिल्कुल ऐसा। और जो अच्छा इंसान होता है वही दूसरों के दुख को, दर्द को समझता है और दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है। कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं वो तकलीफ में है, हम सबको मिलकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाज़मा से अगर बात की जाए, शाज़मा मुझे आप ये बताइए कि आपका क्या एम एंड गोल है, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर, क्या बात है भाई, ये भी एक अच्छा जो है वो स्कोप है। और इस वक्त हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं छोटी सी, और ब्रेक पे जाते हुए हमने क्या करना है कि हम सब मिलकर एक, क्योंकि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसा नेशनल सॉन्ग जो हमेशा, चाहे हम पाकिस्तान की किसी भी खिते की बात कर रहे हों, किसी भी सूबे की बात कर रहे हों, हमारे जो है लहू को गरमाता है और हमारे अंदर एक पेट्रियाटिज्म जो है वो आ जाता है। तो हम सब मिलकर, और जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में बैठे हुए भी हैं, वो भी बैठे बैठे भी गा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम सब मिलकर एक जो है वो तराना पढ़ेंगे। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो इसी तरह से जारी हो सारी है। 5 फरवरी के हवाले से आज योम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं, जिस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी मनाया जा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं आवाज़ बुलंद करने की। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी थे, ब्रेक से पहले आपने देखा, जिन्होंने अपनी ज़ुबानी बताया कि कश्मीर से वो किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। सिद्दीक साहब, हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी और अब ऑन एयर भी, यकीनन हम उन बातों को ज़रूर आगे परस्यू करना चाहेंगे। बच्चों ने कहा, किसी ने कहा हमें फ़ौज में जाना है, किसी ने कहा हमें आर्मी डॉक्टर बनना है, तो मतलब
یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ بچے یہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج میں جائیں گے یا آرمی جوائن کریں گے، یہ کیوں ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کا کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ندرت، بڑا ویلڈ کویسچن ہے. آج کے دن کے حساب سے بچوں کی جو مینٹیلٹی ہے نا، وہ جس طرح سے گرون اپ ہو رہے ہیں بچے، وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اور خاص کر کے اپنے پیرنٹس کی باتوں سے جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے پھر اس پروفیشن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا. خاص کر کے میں کہوں گا کہ مجھے آج دن تک وہ پیرنٹس نظر نہیں آئے جو پیرنٹس اپنے بچے کو پہلے دن جب اسکول ایڈمیشن کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، بچے کو اچھے سے تیار کریں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، اور جو پہلے دن اس کے مائنڈ میں بات ڈالتے ہیں وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس طرح کے وہ پروفیشنز جس کی آج کل کے ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک اس کو اس طرح کی عزت دے دی ہوئی ہے. کوئی بھی پیرنٹس مجھے آج دن تک وہ نظر نہیں آیا جو اپنے بیٹے کو بیٹی کو استاد بنانا چاہتا ہو. جب تک ہم سوسائٹی میں استاد پیدا نہیں کریں گے، ہمارے جتنے بھی ہیں نا حادثاتی ٹیچرز ہیں، جیسے ہم بریک سے پہلے پچھلے والے بریک میں بات کر رہے تھے کہ بچے میٹرک کیا، انٹر کیا، جن لڑکیوں نے ابھی رشتے نہیں ہو رہے یا آگے کہیں ایڈمیشنز نہیں مل رہے یونیورسٹیز میں، تو وہ ٹیچرز بن جاتی ہیں کہ چلو یار کچھ نہیں کرنے کو ٹیچر بن. ہاں، تو یہ سارے جو ہے نا وہ حادثاتی استاد بن گئے. تو ان کو اس استاد کے مقدس پیشے کی کیا لاج رکھنا آتی ہوگی؟ ان کو ابھی تک وہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ استاد ہوتا کیا ہے. تو جب تک ہم اپنے بچوں کو اس پروفیشن کی طرف نہیں لے کے آئیں گے، جب ہمارے بچوں کو نرسری میں اس پری کوالیفیکیشن کے دور میں اچھے استاد جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیچرز نہیں ملیں گے، تو یقیناً ہمارے بچوں کی جو آبیاری اس نسل کی جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے 2047 میں 100 سالہ جشن پاکستان منانا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سوچنا ضرور پڑے گا کہ ہم ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، انجینئرز بھی بنا رہے ہیں، باقی ہر اس پروفیشن کے ساتھ ہماری دل لگی یا وابستگی ضرور ہے، لیکن ایک استاد کے پیشے کے ساتھ ہم لوگ ناانصافی نہیں کر رہے کیا؟ ہم جب یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پروفیشنلز مل جاتے ہیں. پروفیشنل بھی کون سے؟ مٹیریلسٹک، جو مٹیریلائز ہو کے پیسے کے لیے اپنے پروفیشن کو انہوں نے چوز کیا اور وہ ٹیچنگ اور وہ دیتے ہیں. تو بچپن سے جب مینٹورشپ نہیں ہوگی، جب وہ والے استاد نہیں ملیں گے، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ضرور رہے گی. کیا بات ہے، بالکل بالکل صحیح کہا صدیق صاحب آپ نے. رمیز، اگر آپ سے بات کی جائے، اگر ہم کشمیری عوام کی بات کریں، عالمی پلیٹ فارمز کی بات کریں، کیونکہ ہم عالمی بات کرتے ہیں، تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں مطلب اپنے نظریے سے کہ آواز اٹھانے میں ان کو کس کس چیلنجز کا سامنا ہے کشمیری عوام کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات جو پروگرام کے شروع میں آپ نے جو بات کی تھی نا، کہ بہت سے لوگ جنہیں ہم مہان لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. تو پاکستان نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جو کشمیریوں کو حاصل نہیں ہے، اور اس نعمت کا نام ہے آزادی. کیا کہنے، اور اس آزادی کی قدر آپ کو ہے نہیں. جمعے کو مسجد ویران، فجر کی نماز میں مسجد ویران، وہاں کشمیریوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، یہاں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں. یہاں آزادی ہے، ہر جگہ مسجد ہے، یہاں آپ نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، وہاں پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بیج کا اثر درخت میں اور درخت کا اثر بیج میں ہوتا ہے. جیسے کہ سر نے کہا کہ ماں 15 سپاروں کی حافظہ تھی تو بیٹا بھی حافظ پیدا ہوا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بچپن میں چھوٹی عمر تھی، محلے کی عورتیں آ گئیں کہ ہمارے بچے تو کھیلتے رہتے ہیں، جب تیرے فرید کو دیکھو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی کہ میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے، بنا وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے، اور اللہ نے اس وضو کی برکت سے فرید کو سجدوں کی توفیق دے دی. اب ماں جب گانے سن کے کھانا پکائے گی، جیسے کہ صدیق سر کہہ رہے تھے، تو جیسی تربیت آپ بچے کو دیں گے، بچے نے ویسی ہی تربیت کرنی ہے. اچھا، حکومت جو ہے وہ مذاکرات ہی کرتی رہتی ہے. تو میں نے ایک غزل کہی تھی، اس کا تیسرا شعر جو ہے وہ یہی تھا کہ کیسے کہوں کہ میرے سبھی یار مر گئے، سیلاب میں میرے سبھی غمخوار مر گئے. کیسے کہوں کہ میرے سبھی یار مر گئے، سیلاب میں میرے سبھی غمخوار مر گئے. ویران شہر دیکھا تو دل نے یہی کہا، بازار مر گئے کہ خریدار مر گئے. اور 2 ملکوں کی حکومتیں باتوں میں ہی رہیں، 2 ملکوں کی حکومتیں باتوں میں ہی رہیں، کشمیر والے برسرے پیکار مر گئے. کیا کہنا؟ انٹرٹینمنٹ کا دور ہے. انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا نے فلم بنا دی آرٹیکل 370 کے اوپر. انہوں نے اس مووی کے ذریعے اپنی عوام کو دکھا دیا کہ آرٹیکل 370 کیا ہے. انہوں نے ہمیں غلط ٹھہرا دیا، ہمارے کشمیر کی جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، اس کو غلط ٹھہرا دیا. اور ہمارا جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے وہ کیا دکھاتا ہے؟ وہ کس طرح کی موویز بنا رہا ہے. ڈراماز بنائیں،
آزادی کشمیر پہ، آرٹیکل 370 پہ فلم ہم بھی تو بنا سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. ہم اس سے کہیں زیادہ اچھی، کم سے کم ریئلٹی جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ پورٹرے کریں، تو کم سے کم حقیقت کو پورٹرے تو کریں آپ. ایسا ہی ہے بالکل. سوشل میڈیا کا دور ہے، شارٹس کا زمانہ ہے، افراتفری اتنی ہے، 10 سیکنڈ سے زیادہ ویڈیوز، 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ سے زیادہ کوئی دیکھتا نہیں، اسکپ کر دیتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اسکرول کی جا رہی ہیں چیزیں بہت تیزی سے. اب اس کے بیچ میں اگر مووی کا کوئی کلپ آپ کا بنایا ہوا آئے گا، اب تو چیٹ GPT کا دور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکرپٹ لکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اب تو لوگوں کو. ایسا ہی ہے بالکل. کم سے کم اس بات کو واضح تو کریں، لوگوں تک پہنچائیں تو صحیح. اچھا بچے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کم سے کم کشمیر کی آزادی پر یا کشمیر کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹا سا کلپ تو بنایا جا سکتا تھا نا کارٹونز کا، اینیمیٹڈ کارٹونز کی شکل میں 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا کلپ بنا دیں. وہ کم سے کم واٹس ایپ پہ شیئر ہو جائے، ایک بچوں کی پہنچ میں آ جائے، بچے اس کارٹونز کو دیکھیں تو صحیح. بچوں کے جو فیوریٹ کارٹون کریکٹرز ہیں ان کو ڈال دیجئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو بہت آسان سی چیزیں ہیں، آپ کو کچھ چیزیں بنانی نہیں ہے، سب بنایا مٹیریل ہے، صرف آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے، ارینج کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور 5 فروری چھٹی کی طرح نہ منائیں. وہی آپ نے بالکل سٹارٹ سے لے کے ابھی تک یہ بات جو چل رہی ہے واقعی بہت ویلڈ ہے کہ بھئی 5 فروری کو ہم صرف چھٹی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم کوئی اور مزید کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہوتے جو واقعی اس بات کا اظہار کرے کہ واقعی ہماری کشمیر سے یکجہتی ہے. میجر صاحب اگر میں آپ سے بات کروں، ہیومن رائٹس کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو ذرائع ہیں، لائک ہم انٹرنیٹ کی بات کر لیں، انٹرنیٹ کی بندش ہے، سگنلز، موبائل سگنلز کی بندش ہے، سب چیزیں یہ خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی ایک طریقے سے دیکھیں. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہاں تو ہو ہی رہی ہے میرا خیال ہے صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، اور 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے یہی ہو رہا ہے. ایک جیل بنا دی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو، جانی جس میں نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، نہ مسجد جانے کی فیسلٹی ہے، نہ کوئی اجتماع کرنے کی فیسلٹی ہے، نہ آپ اپنی مرضی کا کوئی جھنڈا وہاں لہرا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ ریووک کر کے آرٹیکل 370 اور یہ تو اس پہ جعلی ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو باقی انڈین اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں جس میں زیادہ تر ہندو شامل ہیں، ان کو جعلی ڈومیسائل بنا کے ان کو وہاں پراپرٹیز دی جا رہی ہیں کہ آئیں جی یہاں پہ کلٹیویٹ کریں، وہاں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو یہاں آ جائیں، ہم آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں زمین. ایون جموں سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں لوگوں کو، ہندوؤں کو. تو یہ ہیومن رائٹس کی ہی وائلیشن ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو مقامی ہیں، نیٹو ہیں، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. اس کے باوجود اس ساری ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے باوجود، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وائلیشن کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آج بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ 7 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی ملٹری فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے، ٹھیک ہے، ادر دین دی بارڈرز. میں آپ کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کسی جگہ ہو سکتی ہے، اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. ایون انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس پر جو ہے جو لوگ صحیح لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بالکل لکھا ہے، اور یہ بات وہاں پہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یورپین کمیشن نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یونائٹڈ نیشن آلریڈی دے چکا ہے کہ جی یہ لوگ پلیبسائڈ کرائیں، وہاں سے اپنی فورسز کو وڈرا کریں اور الیکشنز کا انعقاد کریں. اب انڈیا وہ اپنی فورسز کو وڈرا کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے جس دن فورسز وڈرا کر لیں یہ تو آزادی کے لیے ہیں اور پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں، جو وہ کرنے نہیں دیں گے. تو اس لیے وہاں تو 24 گھنٹے ہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اور میں یقیناً ہم سب کی بھی، اور ہمارے جو اس سے پہلے بچے شامل تھے، بچوں نے بھی اپنی اسپیچز میں دعاؤں میں یہی کہا کہ ہم سب کی دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہم وہ دن بھی دیکھیں کہ ہم ایک یہاں ہی پہ بیٹھ کے وینس انڈین پہ شو کر رہے ہوں، کشمیر کی آزادی کا شو. انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اور خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، محنت جو عزم کے ساتھ آپ تمام لوگ یا جو بھی لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ہمتیں اللہ پاک مزید بلند فرمائے، اور انشاءاللہ جلد وہ دن ہمیں دکھائے کہ ہم سب بیٹھ کر کہیں کہ واقعی آج ہم کشمیر کو آزاد کروائے بیٹھے ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ فار بینگ اے پارٹ آف اس. تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ لوگوں کا
بے حد شکریہ کہ آپ نے آج کی ٹرانسمیشن کو بھی سراہا. ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کل میری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہونے والی ہے ہماری سیم ٹائمنگز پہ, نئی صبح میں, صبح 10 سے 12 ہوں گے لائیو آپ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کی ہماری یہ کاوش, اس کوشش کو جو ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی. اپنی جو سوشل میڈیا ہے ہمارا, اس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آج کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.